औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह कहफ आयत नंबर 11। फ़ज़रबना अला आज़ानिहिम फ़िल कहफ़ी सनीना अदादा। अब देखिए, जब उन्होंने हमने पढ़ा था कि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला ने कहा इस बात पर गौर करो कि जो असहाबे कहफ थे उन्होंने रब से मांगा क्या, कितनी उन्होंने कोई अपनी लंबी चौड़ी अल्लाह को कहानियां नहीं सुनाई जैसे अभी हम सुना रहे थे कि अल्लाह ये कर दे वो कर दे। हमारी आदत है ना अल्लाह से हर चीज़ अपनी कहते हैं, हालांकि अल्लाह ने हमें ऑथेंटिक दवाएं सिखाई हैं और सिर्फ अगर हम वही कर देंगे। उन्होंने कहा था रब्बाना आतेना मिन लदुनका रहमतन, ऐ अल्लाह हमारी तरफ अपनी जानिब से रहमत कर दे। और देखिए रहमत में सारी चीज़ें आ जाती हैं, हर तरह की रहमत कर दे। वही लना मिन अमरिना रशादा, और हमारे काम में आसानियां कर दे। अब देखिए हमने भी जो भी दुआएं की है ना उस सब का निचोड़ भी यही है कि बस हम पे रहमत कर दे, हमारे जितने काम है उनके लिए रशादा, हमें हिदायत दे दे, हमें हमारे लिए आसानियां कर दे। तो वही बात है। तो जब उन्होंने ये अल्लाह से दुआ की, देखें अच्छा फिर दुआ भी मैं आपको बताऊं, इंसान ना दुआ भी बैठे बैठे ऐसे ही बस कर दे, कुछ करना है नहीं और सिर्फ दुआएं करते जाना। दुआ भी देखे ना एक मुकाम पे जाके जब की जाती है ना, जैसे ये असहाबे कहफ ने की, कैसे की, इतनी मुश्किलें उठाने के बाद, इतनी जदोजहद के बाद जब पता चला कि अब हमें बादशाह वक्त ने नहीं छोड़ना, हम सूली पे लटकाए जाएंगे या मारे जाएंगे, उसके बाद अल्लाह ने उनके दिल पे फिर अलका किया, दिल में वही डाली। अल्लाह ही डालता है, जो कुछ हमने करना होता है ना उसके लिए अल्लाह डाल देता है, हमें राह दिखा देता है। अब जब इतनी मुसीबतों के बाद फिर उन्होंने अपने रब से ये दुआ की, और ये दुआ भी अल्लाह ने डाली कि मांगो मेरे से इस तरह, फिर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ। ये अल्लाह ही डालता है दिलों में। उन्होंने जब दुआ की और खुद ही वो रब सुब्हानहू तआला अम्मा युशरिकून, कि वो अल्लाह क्या है कि जिसने फिर दुनिया को बताया कि उन्होंने ये दुआ की और खुद ही उनके दिल में डाली और कहा कि रहती दुनिया तक के लोगों जिन पे कोई मुसीबतें पड़े, उन पे इतनी मुसीबतें पड़ी, उन्होंने ये दुआ की तो अल्लाह ने देखो उनके लिए क्या किया। फ़ज़रबना अला आज़ानिहिम, अल्लाह ताला ने थपकी दे दी उनको सुलाने के लिए, माँ की तरह लोरी सुना दी जैसे थपकी दे दी। और अल्लाह की थपकी क्या होगी कि अल्लाह ने उनको थपकी दे दी और फिर अला अज़ानिहिम, उनके कानों पर देखें थपकी दी, मतलब ये कि कानों में पर्दा डाल दिया। कान जो है ना वो दुनिया से बेफिक्र हो गया। जब नींद इंसान को गहरी आती है ना तो कोई बात, कोई आवाज, कोई शोर सुनाई नहीं देता और इंसान दुनिया में बेफिक्र होके जहां सोना चाहता है वो सो जाता है। इससे आप ये सोचें कि नींद भी इंसान के लिए कितनी जरूरी चीज है कि जब कोई बीमार होता है ना तो डॉक्टर सिर्फ ये कहते हैं इसको सुला दो या ये उठे तो फिर इसको टाइम दो और इसकी नींद पूरी होगी तो सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। जब नींद पूरी नहीं है तो फिर वो बेचैन रहेगा, वो उसका डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा और इस तरह की परेशानियों का। तो नींद इतनी ज़रूरी है। अब उनको बेशुमार परेशानियां हैं, उनको पता है कि अगर हम वक्त के बादशाह के हाथ आ गए, पूरी फौज हमारे पीछे लगी हुई है। अच्छा आपको ये भी मैंने बताया था ना शायद कि ये खुद भी लड़के जो थे ना नौजवान, ये कोई गरीब नहीं थे, ये बादशाह रूम के ज़माने के ये सरदार थे, कोई बादशाह के नस्लों में से था, कोई वजीरों की नस्लों में से था। ये सारे लड़के अमीर कबीर लोग थे, इसलिए इनका उठना बैठना बादशाहों में ही था। लेकिन जब अल्लाह ने इनके दिल में ये डाल दिया कि भाई ये इतने सारे जो इलाह हैं ये हमारे इलाह नहीं हो सकते, खुद ही अपने हाथों से बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, तो ये इलाह हमारे इलाह नहीं हो सकते। अल्लाह ने उनको अपनी तरफ कर लिया। और जब कोई देखिए अल्लाह की तरफ खुद होता है ना अपनी मेहनत से, कि अब देखिए ना आप ये बात सोचें कि हमें अल्लाह ने ज़िंदगी दी और हम अल्लाह को समझे बगैर, उसकी तौहीद को समझे बगैर इतनी ज़िंदगी गुजार के मर गए, तो हमने क्या किया? कुछ भी नहीं, नाकाम ज़िंदगी। जिस मकसद के लिए हम इस ज़मीन पर उतारे गए हैं और ये ज़मीन जो हमारे लिए बिछाई गई है, हमने वो मकसद पूरा नहीं किया। उन्होंने अपना मकसद जवानी में पूरा किया। उनके दिल में आ गया कि ये रब नहीं हो सकते, रब एक ही है जिसने ज़मीनों आसमान को बनाया। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने आगे जाके कहेंगे ना कि रब्बुना, हमारा रब तो रब्बु समावाति वल अर्द, हमारा रब तो वो है जिसने ज़मीन और आसमान बनाई। तो क्योंकि बादशाह लोग हैं, मुल्क के बादशाह हैं, वो बेशुमार चीज़ें बना सकते हैं, ढा सकते हैं, बिल्डिंग, महल्स, बाग, नहरें सब कर सकते हैं ना। लेकिन अल्लाह ने उनको क्या समझाया कि डायरेक्ट ही नाम लो कि ज़मीनों आसमान किसने बनाए,
کیونکہ زمین اور آسمان کوئی نہیں بنا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ایک نشانی جو تھی وہ ان کے دل میں القا کی کہ یہ بات کرو. تو پھر جب ان پہ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اتنی جب مشکلات گزری ان پر کہ پتہ تھا کہ اب زندگی جو ہے وہ ہماری پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، اللہ نے ان کے دل میں القا ڈالا کہ جاؤ ایک پہاڑ کی طرف، ایک غار کی طرف، اور وہ غار کی طرف جانا بھی کس غار میں بیچنا ہے، یہ ایک خاص غار ہے، یہ بھی سمجھیں، یہ خاص ایک غار ہے، اس کی طرف ہی اشارہ اللہ نے کیا ہوگا کہ ادھر جاؤ. اب یہ غار کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کہاں ہے، کیسی ہے. نیٹ پہ تو دکھاتے ہیں نا کہ جو اصحاب کہف کی غار ہے وہ کیسی ہے، لیکن پتہ کوئی نہیں ہے حقیقت اگر یہی ہے، ہو سکتا ہے یہی ہو لیکن ہو سکتا ہے یہ نہ ہو، کیونکہ یہ غار جو ہے نا وہ بڑی بہت ہی اہم کوئی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ غار ان کے لیے خاص جو مقرر کی وہ وہاں پر انہیں پہنچا دیا کہ تم غار میں چلے جاؤ، اور مصیبتوں سے دور ہو کر کئی سال کے لیے انہیں تھپکی دے دی کہ سو جاؤ. اب میں یہاں آپ کو یہ بھی بات بتاتی جاؤں کہ جو اللہ نے انہیں سلایا ہے، مارا نہیں ہے، انہیں موت نہیں دی، انہیں سلایا ہے. حضرت خضر علیہ السلام کو موت دی تھی، وہ 100 سال کے لیے مر گئے تھے اور ان کو پھر مردہ سے اٹھایا تھا. ان کو سلایا ہے، مارا نہیں ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اصحاب کہف کو مارا نہیں، سلایا ہے. اللہ نے کہا میں نے ان پہ نیند ڈال دی. اب یہاں پر نا غور طلب بات بڑی ہے، ہم چپ کر کے پڑھ جاتے ہیں اور اللہ کی اتنی بڑی نشانیوں کو نعوذ باللہ اگنور کر کے آگے چلے جاتے ہیں. ہم غور ہی نہیں کرتے کہ بھئی جو سلایا ہے وہ کیا سلایا ہے، کہ ایک ان کو سلا دیا اور سلایا بھی کتنے سال کے لیے، کئی سال. اب آیت سنیں دوبارہ، فَضَا رَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سَنِينَ عَدَادًا. سنین عدادہ کئی سال، 309 سال آگے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ 309 سال انہیں سلا دیا. اب دیکھیں 300 سال سونا، خود ہی سوچیں ایک بہت بڑی بات ہے، سونا، مرنا نہیں، ٹھیک ہے نا. اب سونے پہ غور کریں، جب انسان سوتا ہے تو صرف سوتا ہی نہیں ہے، ہلتا بھی ہے. تو اللہ نے انہیں کہہ دیا کروٹیں دلائیں. پھر یہ جو سلانے کی ساری نشانیاں ہیں وہ ان میں ڈال دیں، کروٹیں بھی لے رہے ہیں. پھر آگے ہم ایک آیت پڑھیں گے، اس کی وہاں وضاحت کریں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کو جو سلایا ہے، اے نبی آپ انہیں جھانک کے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ وہ جاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس پر بات چلے وہاں جا کے کریں گے. لیکن ابھی ہم اتنی بات کرتے ہیں کہ سونے کی جو سچویشن ہوتی ہے، آپ نے کبھی اپنے سونے کی غور کیا نا کہ ہم کیسے سوتے ہیں، کروٹیں بدلتے ہیں، ادھر کو ادھر ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ ہم جاگ رہے. صحیح ہے نا. لیکن ایک اور بات پہ کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا. چلیں کروٹوں کا تو اللہ نے کہہ دیا نا، اس لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں. لیکن ایک بات ہے جو سوچنے والی ہے کہ جب انسان کسی ایک بند کمرے میں 10 دن سوتا ہے، 10 دن کے لیے چلیں آپ سو جائیں، تو آپ کی جو پوزیشن ہے وہ عجیب ہو جائے گی نا. لوگ دیکھ کے کہیں گے تمہیں کیا ہوا ہے، کہیں گے نا. یا آپ کو قید کر دیا جائے 6 ماہ کے لیے، سال کے لیے، چاہے کھانا بھی مل رہا ہے، نیند بھی پوری ہو رہی ہے، لیکن حالت بگڑ جائے گی. وہ چیز نہیں رہے گی. کپڑوں کی بھی حالت آپ کی وہ نہیں رہے گی، چاہے آپ نہا رہے ہوں، بدل رہے ہوں، لیکن قید ہوتی ہے. ایک جگہ پہ رہنا ہی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان چاہے اپنے ہی کمرے میں بند ہو جائے، وہ چیز نہیں رہتی دنیا سے جب وہ کٹ جاتا ہے. تو یہ ہم نے غور ہی نہیں کبھی کیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھے، نشانی یہ کیوں اللہ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ بھئی سلا دیا. اب سوچو کیسے سلا دیا میں نے. جب وہ سوئے ہیں 300 سال، نہ ان کے بال بڑے ہیں، نہ ان کے ناخن بڑے ہیں، کیونکہ وہ سو رہے ہیں، مرے نہیں ہیں. تمام چیزیں یہ کیوں نہیں بڑی؟ اب اس پہ غور کریں کہ کیوں نہیں بڑی. کیوں؟ اس لیے کہ وقت کا کنٹرول صرف وہ اللہ کرتا ہے. ان کے اوپر جو وقت رکا، اللہ نے جو وقت ان پہ روک لی، وقت کی سپیڈ وہ رک گئی ہے. اب زمین گھوم نہیں رہی ان کی، وقت کی سپیڈ. اس کو سائنسدان بہتر بتا سکتے ہیں اور بتا رہے ہیں لوگ تحقیق کر کے. وقت کی سپیڈ ان پہ رک گئی ہے، وقت گزر ہی نہیں رہا. وقت وہی ہے جب وہ سوئے ہیں، باہر وقت گزر رہا ہے. اور جہاں وقت گزر رہا ہے وہاں کے حالات بھی بدل رہے ہیں، چیزیں بدل رہی ہیں، ڈیزائننگ بدل رہی ہے.
कई नए पौधे लग रहे हैं, नए कई घर बन रहे हैं, पिछले घर खत्म हो रहे हैं। तो ये वो नींद है। ये वो नींद कैसी है कि अल्लाह ने उन पे हर चीज रोक ली है, ना नौखन बढ़ रहे हैं, ना कपड़े खराब हो रहे हैं, उनको ऐसे है जैसे सुला दिया और वो अपनी तरफ से वो 1 घंटा ही सोए हैं, इससे भी कम ही सोए हैं, क्योंकि अल्लाह ने वक्त को रोक लिया। अब ये वक्त कैसे रोकता है और कहाँ रोकता है, वो जगह कैसी थी, आगे भी हम बड़ी चीजें इस बारे में पढ़ेंगे जब हम सूरज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हम इस तरह की चीजों पे हम इस गौर करते जाएं, जितनी हमारी औकात है, जितना इल्म है कि उन्हें कई साल के लिए जो सुनाया तो वो किस तरह सोए, सोने की हालत क्या होती है। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि सुम्मा बअस्नाहुम, फिर हमने उन्हें उठाया, ले नालमा, ताकि हम जान सकें, अय्युल हिज़बैनी अहसा, कि कौन सा दो, हिज़बैनी होता है ग्रोह, 2 ग्रोहों में से कौन सा ग्रोह है, अहसा, जो खूब जानने वाला है, क्या, लिमा लबेसु, कि वो कितने अरसा उसमें अमदा मुद्दत ठहरे रहे। लबेसु होता है ठहरना, वहां रुके रहे, सोए रहे, वो कितना अरसा सोए रहे। चलो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं उनसे ही मालूम करते हैं। फिर हमने उन्हें जगाया। अब अल्लाह ने ये हिस्ट्री हमें नहीं सुनाई कि उन 300 सालों में क्या हुआ, ये हमें खुद समझना है, ठीक है, ये हमने खुद समझना है। तो आप पानी ले आए थोड़ा सा गिलास में। अच्छा जी, अब अल्लाह तबारक व तआला क्या कह रहे हैं कि उनको हमने कहा कि इनको अब हम जगाते हैं ताकि हम जान लें। जान ले क्या मतलब, ये भी गौर करें कि अल्लाह क्यों जान ले, अल्लाह क्यों जान ले, अल्लाह तो जानता ही है। अल्लाह ने तो उनके दिल में सब कुछ डाला था ये सोने का, सिर्फ इसलिए कि हम दुनिया को बता सकें कि देखो वो जो ग्रोह सोए थे उनमें से कोई क्या कहता है। अब ग्रोह क्यों कहा ये भी बता देती हूँ, जो मेरी समझ में आया कि ये नौजवानों के ना एक ग्रोह होगा कि जितने भी दोस्तों का, एक कोई और ग्रोह भी मिल गया होगा। अब ये ग्रोह सोए हुए और सारे ही ये फ्रेंड बन गए, ये दोस्त बन गए थे। और दोस्त क्यों बने थे, दोस्त क्यों बने थे, अल्लाह की तौहीद के लिए, अल्लाह के लिए दोस्त बने थे। हदीस है ना, नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह के लिए दोस्ती की और जिसने अल्लाह के लिए ही दुश्मनी की, मतलब अगर किसी दोस्त को छोड़ा और दुश्मन बना लिया अपना कि मैं तुमसे दोस्ती नहीं करता, कि तुम अल्लाह वाले नहीं हो, अल्लाह के लिए ही सब कुछ करना, इन्होंने अल्लाह के लिए किया। तो अल्लाह ने कहा इनसे ही पूछते हैं, ये एक अपनी निशानी अल्लाह बताने लगे हैं कि अब मैंने इनको कितने साल सुलाया है, तो इनसे पूछते हैं कि तुम कितने साल सोए हो और कितना अरसा यहाँ पर रहे हो। अल्लाह अकबर, ठीक है। ये बात, इसके साथ साथ ही मैं आपको ना एक और भी बात, अब ये हमने 2 आयतें पढ़ी हैं, अभी एक और भी बात इसके साथ मिलाते जाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 3 दिन गार में रहे थे, ठीक है, गारे सौर में वो 3 दिन रहे थे। और किसके लिए 3 दिन रहे थे, जब हिजरत करनी थी तो वो 3 दिन के लिए वहां छुप गए थे, अल्लाह ने ही उन्हें वहां पहुंचाया। तो 3 दिन में हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हो अभी 3 दिन नहीं हुए तो कहने लग गए कि ए अल्लाह के नबी क्या बनेगा, अगर उन्होंने हमें देख लिया, हमारे पैरों को ही देख लिया जो उधर को हैं, आसानी से देख लेंगे तो हम क्या करेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि ना घबराओ सदीक, हम 2 में से तीसरा कौन है, वो हमारा अल्लाह है और वो हमारे साथ है। मैं सोच रही थी कि देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन गार में गुजारे, ये भी कोई 300 साल के ही बराबर हैं, क्योंकि वो सो गए थे। सोए हुए इंसान को वक्त का पता नहीं चलता कितना गुजर गया, पता है, ये जाग रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन जागते हुए गुजारे एक किस्म के। जब थोड़ी देर के लिए सो गए थे तो अबू बकर सदीक के घुटने पे सर रख के, तो अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु ने कैसे होल पर अपना पाँव रखा था कि वहां कोई डेंजरस कीड़ा था कि काट ना ले। तो ये उनका जो वक्त था 3 दिन, ये भी किसी 300 साल से मैं ये कह रही हूँ कम नहीं है कोई, क्योंकि ये नबी का इम्तिहान था कि उन्होंने 3 दिन गार में गुजारे, ठीक है। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ना, अब ये बात करेंगे कि उन्होंने ये वक्त कितना गुजारा, ये चलें जी उनसे ही पूछ लेते हैं। और उनसे जब पूछा तो क्या हुआ था, उन्होंने कहा कि 1 दिन गुजारा होगा,
ظاہر ہے ہمارے کپڑوں کی حالت، ہمارے بال، سب کچھ وہ ویسے ہی تھے، فریش تھے. اس لیے بھی انسان جب اٹھتا ہے تو بال بڑے ہوں اور ان کی ملنگ وہ بن گئے ہوں تو خود ہی کہیں گے ہمیں کیا ہو گیا. لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، ان کے اسی طرح ان کی حالت ہے جس طرح وہ بھی لیٹے تھے. اس لیے وہ اس چیز کو کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ ایک دن سوئے ہوں گے یا ایک دن کا کچھ حصہ سوئے ہوں گے بس. تو یہ بات ہو رہی ہے سونے پہ بس. اب اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو پیغام دے رہے ہیں وہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اے نبی نحن نقص علیک نبأہم، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ان کی خبریں بالحق، حق کے ساتھ. یعنی اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، اس میں کوئی گپے نہیں ہیں، کوئی کہانیاں نہیں ہیں. اللہ نے ٹو دا پوائنٹ بات کی ہے، مگر اس پہ جو پوری کہانی گزری ہے وہ خود سوچو کہ وہ کیسی کہانی گزری ہوگی. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں اس سورت کے شروع میں بتا دیا نا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، کہ اس میں جو ہم بیان کرنے لگے ہیں، یہ کتاب جو آپ پر اتاری ہے اے نبی، اس میں کوئی عوجا، کوئی کمی بیشی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. تو اسی طرح اللہ یہاں بتا رہے ہیں کہ ہم جو خبر آپ کو نبی سنا رہے ہیں ان کے بارے میں وہ بالکل حق ہے، سچ ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ کی باتیں ساری حق ہیں اور سچ بھی ہیں. تو بات کیا تھی؟ پہلے تو کہہ دیا کہ اس پہ کوئی شک نہ کرنا پڑتے وقت کہ یہ کیا تھے نوجوان. تو فوراً ہی بتایا انہم، بے شک وہ، فتیاتن، وہ ایک جماعت تھی. اور کس کی جماعت تھی وہ؟ آمنو بربہم، وہ ان لوگوں کی جماعت تھی جنہوں نے ایمان لائے اپنے رب پر. دیکھیں ذکر کس کا کیا ہے؟ ایمان لائے، جنہوں نے دنیا میں ترقی کی، کوئی سائنس میں ترقی کی، پتہ نہیں کیا کیا بنا لیا، اللہ نے ان کا کہیں ذکر نہیں کیا. ذکر کیا ہے تو قرآن میں اپنے سارے ایمان والوں کے متعلق کیا ہے. ایمان ایسی چیز ہے کہ ایمان لے آؤ. اب یہ دیکھیں کہ ایمان جب انسان لے آتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی پھر کیا کیا، وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، تو ہم نے بھی ان کی جو ہدایت تھی وہ زیادہ کر دی، ہم نے بڑھا دی. اس سے مجھے حدیث یاد آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کی طرف ایک ہاتھ چلے تو اللہ ایک بالشت چلتا ہے اس کی طرف آتا ہے. اگر کوئی اللہ کی طرف اٹھ کے چلتا ہے تو اللہ اس کی طرف دوڑتا ہے. ایسی ہی حدیث ہے نا، مطلب اس کا میں مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ اللہ کی طرف کوئی جاتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے، اللہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا. تو وہ ہدایت کی طرف آئے ہیں، اور وہ ہدایت کیسی ہے، مطلب کہ اللہ پر ایمان وہ کیسا ہے؟ کیا ہمارے جیسا ہوگا؟ ہمارے تو ایمان ہی بڑے ٹوٹے پھوٹے ہیں. اگر ہمارا بھی ایمان ذرا سا صحیح ہو جائے نا، ذرا سا صحیح ہو جائے تو ہم پہ آزمائشیں بھی بڑی آئیں. تو ہم پہ آزمائش نہیں آ رہی، ہم روٹین ورک کی زندگی، صبح ناشتہ، دوپہر کو کھانا، رات کا کھانا، چائے کا ٹائم، سوتے ہیں، ریلیکس ہوتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، زندگی بڑی اچھی گزرتی جا رہی ہے، اور ہم صرف تھوڑا سا قرآن پڑھ لیتے ہیں، نمازیں پڑھ لیتے ہیں. یہ ایمان ہے ہمارا. بس ہم نے اللہ کے لیے کیا کام کیا؟ انہوں نے کام کیا تو دیکھیں پھر کیا نشانیاں. آج بھی اللہ کے لیے کام کوئی کرنے نکلے تو معجزے آج بھی ہوں گے. اللہ آج بھی معجزے کرتا ہے، بشرطے کہ ایمان والے تو ہوں. اب ایمان کیا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کوئی جامد چیز نہیں ہے. یعنی کہ کوئی یہ ٹیبل کرسی کی طرح ایسی نہیں ہے کہ اتنی ہے تو اتنی رہے گی. ایمان جو ہے نا وہ ایک متحرک چیز ہے. ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. جب انسان چوری کرتا ہے نا، کوئی غلط کام کرتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا. جب ہم کسی کی بیٹھ کے غیبت کرتی ہیں نا بہنیں، اس وقت ہم ایمان سے خالی ہوتی ہیں، ہمارا ایمان نہیں ہوتا اس وقت. اب اس وقت ہم قرآن کی باتیں کر رہے ہیں نا، قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمارا ایمان بڑا ہوا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے ہم اب تو اللہ کے لیے ہی بس کام کریں گے سارے. اس وقت تو یہی لگتا ہوتا ہے نا کہ ہم اپنی زندگی نا بس جیسے باجی کہہ رہی ہیں قرآن پڑھ کے ایسے ہی گزاریں گے. اس وقت کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان بڑا ہوا ہے. اور اگر ہم سارا وقت ہی اس طرح کی باتیں کریں، اپنی ساری زندگی میں جو بھی ہم کام کر رہے ہیں کریں، جاب کریں، روزی کمائیں، سارے کام وہی کریں جو روٹین ورک میں نے بتایا، لیکن ان تمام کاموں میں ہم اللہ کو رکھیں. کام تو ہونے ہی ہونے ہیں. اگر کوئی جاب کر رہا ہے تو وہ دیکھے کہ میں کس طرح جاب کر رہا ہوں، میرے اوپر کیا ذمہ داری ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی، میں نے کوئی بے ایمانی نہیں کرنی. عورت گھر سنبھالتی ہے، وہ کہتی ہے میرے اللہ کو صفائی پسند ہے تو میں اس لیے صفائی نصف ایمان ہے. نصف ایمان تو میرا یہی پورا ہو جاتا ہے، تو میں اس رب کے لیے صفائی کروں گی جس نے مجھے نصف ایمان کے برابر ثواب دینا ہے.
یہ ان تمام چیزوں میں آپ اپنے اللہ کو لے کر چلیں، تو یہی ایمان ہے۔ تو پھر اللہ ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے کہ جو ہر چیز میں اللہ کو رکھتے ہیں۔ اور اللہ کو کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ خود بچنا ہے، لالچ تو اپنی ہی ہے، اپنی جان کو بچانا ہے اس عذاب سے جو اللہ نے کہہ دیا کہ عذاب ملے گا۔ اگر تم اس طرح کی زندگی نہیں گزارو گے تو صرف دنیا 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 کرو گے تو عذاب تو ملے گا۔ تو بہرحال ایمان کا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے جب انسان کا ایمان بڑھتا ہے، اور ایمان بڑھتا ہی ان لوگوں کا ہے، میں آپ کو بتاؤں، جو کہتے ہیں کہ شرک نہیں کرنا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو نہیں ملانا، اتنا بھی نہیں ملانا، ایک ذرہ بھی نہیں ملانا، اس میں آپ کھڑے ہو جائیں۔ یہی وہ اللہ کہتے ہیں اگلی آیت کہ وہ کھڑے ہو گئے تھے اس بات کے لیے کہ ہم نہیں مانیں گے۔ اور جب پتہ ہے کہ جان بھی جائے گی اس کام میں، یاد ہے اسی قرآن میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کہتا ہے وہ خندقوں والے، وہ شہر کے شہر لوگ ایمان لے آئے تھے اور ان کو پورے شہر میں خندقیں کھود کے ان کو مار دیا تھا، ان کو جلا دیا تھا، صرف اس لیے کہ وہ ایمان لائے تھے، صرف اللہ پر وہ ایمان لائے تھے اور انہیں مار دیا۔ تو یہ ہے ایمان۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ جب ہو رہی تھی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہاں تک کہنے لگ گئے تھے اے اللہ مدد کب آئے گی، اللہ کے نبی مدد کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں کیا پتا، پہلے لوگ تو اس توحید کی خاطر جو مواحد تھے کٹ جاتے تھے، ان کو آدھا آدھا آرے کے نیچے رکھ کے چیر دیا جاتا تھا، ان کو کوئلوں پہ ڈالا جاتا تھا، ان کو گرم ریت پہ گھسیٹا جاتا تھا، ان کی گردنیں کاٹ دی جاتی تھیں، ان کے سامنے ان کو بچوں کو پکتے ہوئے تیل میں ڈالا جاتا تھا، اور تم کہتے ہو کہ ابھی تک اللہ کی مدد نہیں آئی، ابھی تو ہماری وہ آزمائش ہی نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی۔ تو یہ ہے وہ ایمان۔ کیا ہمارے ایمان کوئی ایسی ہے؟ ہمیں تو اللہ اپنی بخشش میں لے لے، ہم بڑے کمزور انسان ہیں اور اپنی کمزوری کا دن رات اظہار کریں۔ ابھی جو میں نے دعا کی تھی ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ تو ہی میرے پہ رحم کر، کہ ہم تو بڑے ہم تو مطلب کہ کچھ پاور نہیں ہے ہمارے میں۔ بس یہ بات ہے کہ اب ایمان کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی ہم جو آپ پر قصہ بیان کر رہے ہیں نا، یہ ان نوجوانوں کا جو ایمان لائے تھے اپنے رب پر اور ہم نے ان کے ایمان کو زیادہ کر دیا۔ اب ان نوجوانوں کا ساتھی کون بنا؟ اللہ۔ جب اللہ ساتھی بن جائے نا تو پھر اگلی آیت پڑھے وَرَبَّتْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، تو ہم نے پھر ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ اِذْ قَامُوا، جب وہ کھڑے ہوئے، کہاں کھڑے ہوئے؟ بادشاہ کے سامنے۔ اب کھڑے بھی کہاں ہیں، حالانکہ خود بھی وہ ٹھیک ٹھاک تھے، بادشاہوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا، لیکن اب وہ ظاہر ہے جو آج جیسے کسی کے پیچھے اب فوج لگ جائے، اب فوج نے تو پکڑنا ہے، گھروں میں گھس کے کوئی بچ سکتا ہے، چاہے کوئی کروڑ پتی ہو کھرب پتی ہو، فوج کے ہاتھ آ جائے گا تو بس ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے حکمران ہیں وہ۔ اسی طرح وہ بادشاہ وقت تھے، ان کے سامنے کھڑے ہو کر، بلکہ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، میں فوراً کہہ دوں کہ بھولنا چاہوں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بہادر یا سب سے ایمان اس کا اچھا ہے، اس کا حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر حق کی بات کرے، حق کی بات کرے، وہ ہے انسان۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہو گئے اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس کو خوش کرنے والی باتیں کوئی نہیں کی، کہ ظاہر ہے بادشاہ کے سامنے تو جتنے لوگ وزیر کبیر جتنے بیٹھے وہ خوش کرنے والی باتیں کرتے ہیں جس سے بادشاہ خوش ہو جائے اور ہمیں انعام دے، اور یہی وہ اپنی کامیابی سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی یہی ہے کہ وقت کا بادشاہ ہم سے خوش ہو جائے، ہمارا حکمران خوش ہو جائے اور ہمیں کامیابی دے بس۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہمارے دل میں اب آ چکی ہے یہ بات کہ اس زمین و آسمان کو بنانے والا ہے نا جو، وہی الہ ہے۔ ہم بادشاہ جو تھا وہ کیا تھا؟ وقت کا بادشاہ ظالم، بت پرست، اور خود بھی اپنے آپ کو رب کہنے والا، سجدے کرانے والا، بت پرستی کرانے والا وہ تھا، اور اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دینا کہ نہیں آپ ہمارے رب نہیں ہیں، ہم ان بتوں کو بھی نہیں پوچھتے جو آپ نے بنائے ہیں، ہمارا رب صرف ہے رب السماوات والارض۔ یہ اتنی بڑی بات کہہ دینا، تو یہ لوگ ہیں اللہ کو پسند جو حق کی بات کرتے ہیں اور پھر اس حق کے لیے ڈٹ جاتے ہیں، نہیں ڈرتے، پھر اللہ ان کا جو ہے وَرَبَّتْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، تو اللہ ان کے دل جو ہے وہ مضبوط کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح
جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا سوچیں. ابراہیم علیہ السلام کو بھی تو آگ میں ڈال دیا نا, انہوں نے تو ڈال دیا آگ میں, اتنے دن کی تیار کی ہوئی آگ اس میں ڈال دیا اپنی طرف سے. لیکن وہ رب پھر وہ آگ ٹھنڈی کرتا ہے, جو کہتا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, کہ میرا تو صرف اللہ ہی کافی ہے میرے لیے. جیسے ایک دعا ہے نا, حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. کہتے ہیں کہ 7 دفعہ یہ دعا پڑھ کے اپنے دل پہ پھونک لو, صحیح پھونکو ایسے کر کے, تو دل مطمئن ہو جاتا ہے. کیونکہ دل سے پڑھی آپ نے, دل سے پڑھی کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اسی پہ میں بھروسہ کرتی ہوں, اور میرے لیے وہی کافی ہے, وہی میری مددگار ہے بس, جو عرش کا رب ہے. ہم دل سے یہ چیز سمجھ کے پڑھیں, اور جب تک ہم سمجھ کے نہیں نہ پڑھیں گے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئے گی. تو اسی طرح یہ جو آیتیں ہیں, یہ دجال سے پہلی 10 آیتیں ہمیں کیوں بچائیں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ پہلی 10 آیات یاد کر لو, یہ دجال کے فتنے سے بچائیں گی. کیوں بچائیں گی یہ دجال کے فتنے سے؟ کیونکہ ان پہ غور کرو. شروع میں اللہ کی توحید پہ غور کرو, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, اس چیز کو مانو اور اس پہ عمل کرو. اس کے بعد پھر اب یہ انہی 10 آیتوں سے شروع ہو جاتا ہے, 9 سے, یہ جو ہے قصہ اصحاب کہف کا, ان کا بتا دیا کہ دیکھو ایسا ایمان ہوتا ہے. تو اس طرح پڑھیں گے سمجھ کے, اور اپنا ایمان بھی اس طرح کا بنائیں گے جس طرح یہ سورہ کہف بتاتی ہے, تو پھر یہ سورہ کہف دجال کے فتنے سے ہمیں بچائے گی. رٹی رٹائی صورت میں آپ کو بتا رہی ہوں, بار بار نہیں بچائے گی, جو مرضی کر لیں آپ, جب تک کہ آپ اس کو سمجھیں گے نہیں کہ سورہ کہف کہہ رہی ہے کیوں دجال سے بچائے گی ہمیں. تو اس کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سورت کو جس طرح اللہ نے نازل کیا, جس طریقے سے کیا, اس طریقے سے پڑھو گے تو دجال سے بچو گے, ورنہ نہیں بچو گے. اس طرح نہیں بچو گے کہ بس میں نے تو پڑھ لی اور رکھ دی, جمعے کو میں نے پڑھنی, بس پڑھ لی میں رکھ دی, اور پتہ ہے نہیں کیا پڑھا ہے. اس لیے میں کہتی ہوں کہ جتنی آج کل میں پڑھا رہی ہوں, اتنی ہی جمعے کو پڑھ لیں اور سمجھ لیں. اگلے جب تک یہ ختم ہوگی نا, مکمل ہو جائے گی, آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. یہ طریقہ اللہ نے وقت دیا ہے, اب پکڑ لو. میری زندگی میں یہ وقت آیا کہ میں قرآن پڑھا رہی ہوں اور مجھ سورہ کہف آ گئی ہے, تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے کہ سمجھ لو بھائی اس کو اب وقت آیا ہے, نہیں اسپیشل ٹائم نکال سکتے ہم. اب ایک روٹین میں یہ بات آ گئی ہے, سبحان اللہ. تو ٹھیک ہے نا, اللہ پھر ان کے دلوں کو اللہ نے باندھ دیا, مضبوط کر دیا. انہوں نے بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دیا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا, ہم تو ہرگز نہیں پکاریں گے اب اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو. یہ بھی کہہ دیا اللہ کے سوا ہم کسی کو نہیں اب پکاریں گے, وہی ہمارا الہ ہے. اور اس سے کہہ رہے ہیں بادشاہ کے لقد قلنا اذن شططا, اور اے بادشاہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم نے تو بڑی بے انصافی کی اپنے رب کے ساتھ. اسی سے آپ یہ بات سوچیں کہ جو انہوں نے آخری بات کہی نا نوجوانوں نے, کہ ہم نے تو بڑی بے انصافی کی بات, شططا, تو ہم تو بڑی بے انصافی کر رہے ہیں. ایک انسان ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی معجزے نظر آئیں, جیسے ہم لوگ دوسروں کو باتیں کرتے ہیں کہ کافر کہتے تھے کہ فرشتے کیوں نہیں اترتے, یہ پہاڑ سونے کے بنا دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں, باغ بنا لیں, نہریں چلا دیں, ہمیں معجزے دکھائیں تو ہم ایمان لائیں گے. ہم بھی تو معجزے ہی دیکھنا چاہتے ہیں, کوئی معجزے اللہ کے دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ سب سے بڑا معجزہ انسان کا اپنا وجود ہے, سر سے پاؤں تک. یہ اتنی بڑی نشانی اور اتنی بڑی عجیب نشانی ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے, اسی کو دیکھ لو اور ایمان لے آؤ. ایویں نہیں لوگ کہتے کہ اپنے آپ کو جس نے جان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا. وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ دیکھو تمہارا وجود کیا ہے. اب ذرا سا سن لے وجود کیا ہے. دیکھیں یہ کام کرنے کو ہاتھ دیے, الگ ہے کام ان کا. پاؤں دیے چلنے کو, الگ ہے ورک ان کا ایک اپنا کام ہے. زبان دیکھیں تھکتی نہیں, بولتی. جتنی دنیا میں نعمتیں پھیلی ہیں اتنے اس کے ذائقے ہیں. آنکھیں ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں, انہیں ہر طرح کا کلر نظر آ رہا ہے. کان ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں, وہ سننے کا کام کر رہے ہیں. سب اعضاء جتنے بھی ہمارے جسم میں ہیں سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. اور یہ کروڑوں خربوں کا ایک ایک اعضاء ہے. ایک پیٹ کو دیکھ لیں عورت کے, چلے مرد کے نہ دیکھیں, عورت کے اس پیٹ میں دیکھیں, بچے پیدا کرنے کے اللہ نے بے شمار سیل رکھے ہوئے ہیں. وہ جو آپس میں خلیے مل جائے نا تو 20 بچے بھی ایک عورت پیدا کر سکتی ہے.
وہ کیا نظام ہے اس چھوٹے سے پیٹ کے اندر. ایک جگہ بچہ بن رہا ہے, ایک جگہ نظام انضمام ہو رہے ہیں, کھانے پینے کا سارا سسٹم, وینز چل رہی ہیں خون کی, ہمارے پھیپھڑے سب کچھ الگ 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 سب کام کر رہے ہیں. کیا یہ ایک عجب نشانی نہیں ہے کہ اللہ نے پھر ایک جو شروع میں طنز کیا ہم نے جب پڑھا کہ اللہ کہتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم اور کانوا من آیات عجبا, آیات نا عجبا. تم کہتے ہو کہ صحاب کہف یہ عجیب نشانی ہے, دیکھو تمہارے ارد گرد کتنی عجیب نشانی ہے, کبھی غور کرو. تو یہ وہ آیتیں ہیں کہ ان کو اگر ہم اس طرح سمجھ کے پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو بھی زیادہ کر دے گا. جیسے اللہ اسی طرح یہ جو اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں نا آمنوا بربہم وزدناہم ہدی, وہ ایمان لائے تو ہم نے بھی ان کے ایمان کو زیادہ کر دیا. اس طرح بہت جگہ اللہ کہتے ہیں والذین اہتدوا زادہم ہدی, وہ لوگ جو ایمان لائے ہم نے ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیا. پھر کہا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانًا, ایمان والوں کے ایمان کی بڑھائی کو ہم نے اور بڑھا دیا. جگہ جگہ یہ چیزیں اللہ نے بتائی ہیں کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے. پھر آخری ان آیتوں کی بات کہ ایمان دیکھنا ہے کیا ہے, تو کون سی آیتیں پڑھنی ہیں, اس کی ڈیفینیشن سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیں. وہ ایک ڈیفینیشن ہے کہ ایمان کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جس طرح یہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں چلیں اس طرح ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم جب جمعے کو پڑھیں تو ہمیں سمجھ جائے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ اکبر.